अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 दिसंबर 2023 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इस वीडियो में गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 84वां दिन है। इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मुजाहिदीन इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। गज़ा की मैदान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मेरे सामने मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, इत्तलाआत और मालूमात हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे गज़ा के अंदर गासिब सहयूनी दरिंदों के छक्के छुड़ाए जा रहे हैं और कैसे अल्लाह की नुसरत और मदद के ज़रिए से गज़ा के निहत्ते मज़लूम मुसलमान जीत रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाकायदा ख़बरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मैदान जंग की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तस्वीरें देखना चाहते हैं, फुटेज और मनाजिर देखना चाहते हैं कि कैसे गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज के टैंकों को जलाया जा रहा है, कैसे गज़ा के अंदर गासिब सहयूनी दरिंदों को अल्लाह की नुसरत और मदद के ज़रिए से जहन्नम भेजा जा रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा एक्स ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर वीडियोज़ नशर कर सकते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से यहाँ आप वो वीडियोज़ नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, आप उसे ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनको फॉलो कर लें। ये तमाम प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम आपको गज़ा की मैदान जंग की वीडियोस दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं। यहां पर एक और बात समझिए कि कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं, कुछ नाजरीन, और उनको हमारी तरफ से लिंक नहीं भेजा जा सकता है। वो उनकी अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग में कोई मसला होगा जिसकी वजह से उनको लिंक नहीं जाता है। अगर किसी को ऐसा लिंक ना जाए तो वो हमसे बार बार रब्ता करें, तो मुमकिन है उसे वो लिंक मिल जाएगा। चूँकि हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं, तो बहुत से मैसेज रह भी जाते हैं, उनका जवाब देना मुश्किल होता है। तो कोशिश यही रहती है कि जिनके ऑटोमेटिक जिनको लिंक चला जाता है, तो उनके पास हमारे नंबर चले जाएंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स चले जाएंगे, वो उनको ज्वाइन कर लें और फिर उनके पास वीडियोज़ आती रहेंगी। इसके अलावा एक और अहम तरीन आपसे गुजारिश करनी है कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया। अगर आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप लाजमी करें, क्योंकि कुछ खबरें हम अपने इस मरकज़ी यूट्यूब चैनल पर नशर कर सकते हैं, जबकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हम अलग से वीलॉग में अपने नए यूट्यूब चैनल पर नशर करते हैं। तो आप दोनों को देखेंगे, बल्कि इन तमाम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे, तो आपको भरपूर अंदाज में मालूमात मिल सकेंगी। बहरहाल नाज़रीन किराम, आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी इंतहाई अहम खबरों से। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपके सामने मैदान जंग की सूरत हाल रखूँगा कि मैदान जंग में इस वक्त क्या चल रहा है। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बड़ी शदीद झड़पें चल रही हैं। मसलन मेरे सामने खान यूनस से इत्तलात हैं कि खान यूनस के मुख्तलिफ इलाकों में, महल्लों में झड़पें चल रही हैं। इसके अलावा जबालिया में झड़पें चल रही हैं। हाई शेख रिदवान का इलाका है, वहाँ पर झड़पें चल रही हैं। और पिछले 3-4 दिनों से हय्यत तुफ़ा और हय्यत दुरज के इलाके हैं, वहाँ पर शदीद लड़ाई चल रही है। और इसके अलावा शुजाइया के बास महल्लों में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और जोहरद्दीक के इलाके में और गज़ा के अक्सर शुमाली इलाकों में भी मुजाहिदीन की यहूदी फ़ौज के साथ आमने सामने झड़पें चल रही हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में गज़ा के मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज के तकरीबन 50 से ज़ायद टैंक तबाह किए हैं, जिनमें फ़ौजी गाड़ियाँ भी शामिल हैं। अगर मैं बात करूं कि गज़ा की 60 रोज़ा ज़मीनी जंग में अब तक इसराइली फ़ौज के 1150 टैंक तबाह हो चुके हैं। जी हाँ, 1150 यहूदी टैंक, जिनमें फ़ौजी गाड़ियां भी हैं, जिनके अंदर जीप भी हैं, जिनके अंदर बिल्डोज़र भी हैं, मिरकाफ़ा टैंक भी हैं और दीगर टैंक भी हैं। अमेरिका की दी गई गाड़ियाँ हमवीज़ भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह के दीगर जो फ़ौजी आलात हैं, उनकी मजमूई तौर पर जो तादाद है वो 1150 है, जिनमें 825 से ज़ायद जो टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ हैं वो कताइबुल कस्साम ने तबाह की हैं, और इसराइल कुद्स के मुजाहिदीन ने तकरीबन 280 के करीब गाड़ियाँ और टैंक वगैरह यहूदी फ़ौज के तबाह किए हैं। और बाकी कताइब शुहदा अल अक्सा, कताइबुल मुजाहिदीन और बाकी जो मुसल्लह तंजीमें हैं, उन्होंने अलग अलग जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें यहूदी फ़ौज के टैंकों को, गाड़ियों को तबाह किए हैं।
مجموعی طور پر جو یہودی فوجی اب تک غزہ کی لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 9,400 ہے، 9,400 سے بھی زائد ہے۔ بلکہ آج اسرائیل کے عبرانی میڈیا سے یہ خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ عبرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے جو ہسپتال ہیں وہ زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اسرائیل کی فوج ہے غزہ کے اندر لڑنے والی، وہ ذہنی امراض کا شکار ہو چکی ہے، وہ سٹریس کا شکار ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور ان کو عجیب و غریب قسم کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اور بعض عبرانی میڈیا میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہودی فوجی پاگل بھی ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے جو ڈسیبل یا ایک تو جو معذور افراد کی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سے یہودی فوجی تاریخ میں زخمی ہو کر ڈسیبل لائے جا رہے ہیں کہ جس سے مستقبل میں اسرائیلی فوج کو بڑا دھچکا لگے گا۔ پھر جو ذہنی امراض کا ایک ادارہ ہے اسرائیل کا، اس نے بھی کہا ہے کہ جتنے اسرائیلی فوجی ذہنی مریض ہوئے ہیں اب ان کا کیا بنے گا۔ ناظرین کرام، بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج میں خودکشیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ جو غزہ کی زمینی جنگ ہے اس میں لڑنے کے لیے جانے والے جو یہودی فوجی ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 20 سے زائد یہودی فوجی اب تک غزہ کی زمینی جنگ میں خودکشیاں کر چکے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپنے ٹیلی گرام چینل پر اور ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر نشر کی تھی۔ اس میں ایک یہودی فوجی جو غزہ میں لڑنے آیا تھا، اس نے بتایا کہ میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ میں اپنے آپ پر پیشاب کر رہا تھا اور میرے سامنے لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ وہ چیخ و پکار کر رہا تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے، کینیسٹ کی کمیٹی کے سامنے ایک بیان دیا تھا جس میں اس یہودی فوجی نے کہا کہ غزہ کے اندر جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کا اندازہ اور تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال غزہ کے اندر مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے، اسرائیلی فوج کو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کتائب القسام کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، ان کا جو تازہ ترین طوفانی خطاب ہے، دھویں دار خطاب ہے، جو تقریباً 9 منٹ پر مشتمل تھا۔ انہوں نے یہ آڈیو خطاب کیا ہے جسے الجزیرہ نے بھی نشر کیا ہے عربی میں۔ ہم نے یہ جو ان کا خطاب تھا عربی میں، یہ پورا اپنے ٹیلی گرام چینل پر نشر کیا ہے۔ تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی عربی میں، تو آپ ہمارے ٹیلی گرام پر جا کر وہ خطاب دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں اب آپ کے سامنے اس 9 منٹ کا جو خطاب تھا کتائب القسام کے ترجمان کا، اس کا خلاصہ رکھنے لگا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج 83 دنوں سے غزہ کے مجاہدین اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی دہائیوں سے جنگ لڑی ہے، ہم برسوں سے لڑتے آ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہم طوفان الاقصی آپریشن تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے طوفان الاقصی آپریشن غاصب صہیونی ریاست کی زوال کی ابتدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی ریاست کو برسوں سے دنیا کے صہیونی اور دنیا کے ظالم سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر امریکہ کا نام لیا اپنے خطاب میں کہ امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جو صہیونی ہیں وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہیں، اور وہ اسرائیل کو مدد دینے کے لیے ہر طرح کا وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی مقدسات کے لیے یعنی قبلہ اول، مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہماری یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ہمارے ہزاروں شہید ہیں جو اس عظیم مشن کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ کتائب القسام کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی ثابت قدمی ثابت کرتی ہے کہ انشاءاللہ غزہ کے مظلوم جیتیں گے اور ظالم صہیونی ہاریں گے۔ انہوں نے کہا کتائب القسام نے اب تک 83 دنوں میں اسرائیلی فوج کے مجموعی طور پر 825 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ یہ صرف کتائب القسام نے تباہ کی ہیں، جو کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سرائے القدس کے مجاہدین ہیں، کتائب شہداء الاقصی کے نام سے ایک جہادی تنظیم ہے، کتائب المجاہدین کے نام سے ہے، اور دیگر مسلح تنظیمیں ہیں۔ انہوں نے بھی اسرائیلی فوج کے ٹینکوں کو تباہ کیا ہے، جس کی مجموعی تعداد 1150 بنتی ہے تقریباً۔ تو کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا
کہ ہمارے مجاہدین غزہ کے اندر مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی ریاست کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مجاہدین مختلف ہتھیاروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہمارے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے 3 جنگی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فوج کے 3 جنگی ہیلی کاپٹرز کو، جہازوں کو غزہ کے اندر کتائب القسام نے تباہ کیا ہے۔ یہ کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا ہے اپنے خطاب میں۔ مجموعی طور پر اسرائیل کے غزہ کے اندر 23 جنگی جہاز تباہ ہو چکے ہیں۔ جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک تقریباً 5 اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹرز کو مجاہدین نے نشانہ بنایا اور انہیں میزائل مار کر گرایا۔ اور یہ جو اسرائیلی جنگی ہیلی کاپٹر گرائے گئے ہیں، یہ روسی ساختہ جو میزائل ہیں سام 18 کے نام سے، ان کے ذریعے سے ان کو گرایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو روسی ساختہ ہتھیار ہیں وہ غزہ کے مجاہدین استعمال کر چکے ہیں۔ کتائب القسام جو اسرائیلی فوج کے ڈرون ہیں وہ بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ جو 5 ہیلی کاپٹر ہیں، ان میں جو باقی جہاز ہیں وہ زیادہ تر ڈرون تھے، جن میں اسکائی لارک 2 کے نام سے ڈرون ہیں، اسکائی لارک 3 کے نام سے ہیں، اور اسکائی ریسنگ 528 کے نام سے ہیں۔ تو مختلف طرح اور کواد کاپٹر ہیں۔ اسرائیلی فوج کے جو جاسوس جنگی جہاز ہیں ان کو مجاہدین نے گرایا ہے۔ کتائب القسام کے مجاہدین نے اسکائی لارک 2 نامی بھی ایک جہاز ہے وہ گزشتہ روز گرایا ہے۔ تو مجموعی طور پر اسرائیل کے غزہ کے اندر 23 جنگی جہاز، 23 جنگی جہاز، جن میں 5 ہیلی کاپٹر ہیں اور باقی جنگی ڈرون طیارے ہیں، وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا کہ ہمارے مجاہدین اسرائیلی فوج کو جو عمارتوں میں پناہ لیتے ہیں ان کو بارودی ڈیوائسز نصب کر کے اڑا دیتے ہیں، اور جو یہودی فوجی پیدل آپریشن کرتے ہیں ان کے راستے میں بارودی سرنگیں اور بارودی مواد نصب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیلی فوجیں ہمارے مجاہدین کی سرنگوں میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کتائب القسام کے ترجمان کے طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجاہدین آخر تک لڑیں گے، آخری قطرے تک، خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیل غزہ پر مکمل طور پر جنگ بند نہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سب سے پہلے جنگ بند کرے، ہر طرح سے اپنی فوجیں نکالے، غزہ کی فضاؤں میں جہازوں کو اڑانا بند کرے، اور مستقبل میں جو غزہ کا نقصان کیے ہے ان کو پورا کرنے کا حامی بھرے، پھر اسرائیل کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر بغاوت پھوٹی ہوئی ہے، یہودی بپھرے ہوئے ہیں کہ نیتن یاہو استعفیٰ دو۔ اسرائیلی وزیر اعظم، اسرائیل کی جنگی کابینہ، اسرائیلی فوج کے خلاف اسرائیل میں احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے اب بھی غزہ کے اندر 130 سے زائد قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے افسران بھی ہیں، جن میں اسرائیلی جو عام شہری ہیں وہ بھی قیدی ہیں۔ تو اسرائیل کے یہ جو قیدی ہیں یہ تب چھوٹیں گے جب غزہ کے مجاہدین یعنی حماس وغیرہ کی شرائط کو اسرائیل تسلیم کرے گا۔ تو کتائب القسام کے مجاہدین ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بند نہ کرے۔ اب ماہرین بتا رہے ہیں غزہ کے اندر سے جو ہمارے سامنے اطلاعات ہیں کہ کتائب القسام کے مجاہدین اور حماس کے پاس اسرائیل نے سرنڈر کرنے کی آفر کر رکھی ہے، اور حماس کی شرائط ماننے کے لیے اسرائیل تیار بھی ہے، لیکن مستقل جنگ بندی کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے۔ تو اگر اسرائیل جنگ کو روکے گا تو اسرائیل کی شکست ہوگی، اور اگر اسرائیل جنگ کو جاری رکھے گا تب بھی اسرائیل کی شکست ہوگی۔ تو بہرحال عزیزان کرام، کتائب القسام کے ترجمان نے کہا کہ جتنے مسلمان غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے، ہمارے مجاہدین ثابت قدم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کی طرح ہم بھی غزہ سے ہیں، ہمارے مجاہدین کوئی دنیا کی الگ مخلوق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں اس کا ضرور انشاءاللہ بدلہ ملے گا، اور ہم کامیاب ہوں گے، اور غزہ کے مسلمان سر اٹھا کر فاتحانہ طور پر غاصب صہیونیوں کے خلاف جلد آزادی کا جشن منائیں گے۔ تو یہ تھا کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کے خطاب کا اردو ترجمہ یا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے کہ غزہ کے اندر جو مجاہدین ہیں وہ ثابت قدم ہیں۔ چونکہ دجالی میڈیا، یہودی میڈیا سچ نہیں بتاتا ہے، وہ صرف یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو غزہ کے اندر
اسرائیل کیسے مسلمانوں کو شہید کر کے کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ وہ صرف دجالی میڈیا، یہودی میڈیا کی خبریں چلاتا ہے، وہ مجاہدین کے بارے میں نہیں بتاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جنگ ہے، جنگ میں شہادتیں، قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک عظیم الشان جنگ لڑی گئی تھی تو ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے کہ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ لیکن یہ جو اسرائیل نے غزہ میں درندگی ڈھائی ہے، اس سے اسرائیل جیتا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل نے اپنے منہ پر کالک ملی ہے، اسرائیل نے اپنے منہ پر غلاظت ملی ہے۔ آج پوری دنیا میں اسرائیل سے نفرت پائی جاتی ہے۔ جو عیسائی یورپ، امریکہ اور مغرب کے اندر اسرائیل کے حق میں آواز بھی اٹھاتے تھے، آج وہ اسرائیل کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ میں اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ یورپ کے اندر غزہ کے مسلمانوں کے صبر اور بہادری اور ثابت قدمی کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ لوگ اسلام کی بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ خواتین مختلف ملکوں کی، آسٹریلیا میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، یہاں تک کہ برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، اٹلی میں، سوئٹزرلینڈ میں، ہالینڈ میں اور اسی طرح سے اسپین میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑی ہے۔ لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں غزہ کے اندر ایک خاندان، ایک جو خاندان کا صرف ایک شخص بچا ہے، 30-40 لوگ اس کے شہید ہو گئے ہیں۔ اب تک غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے 21,500 مسلمان شہید اور 15,000 کے لگ بھگ مسلمان لاپتہ، اغوا یا ملبوں تلے دبے ہوئے ہیں، اور تقریباً 56,000 سے زائد مسلمان شہید، مجموعی طور پر 90,000 مسلمان شہید اور زخمی کیے گئے ہیں اسرائیل کی درندوں نے پچھلے 84 دنوں میں۔ تو اگر اسرائیل یہ سب کر رہا ہے تو اسرائیل کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی یہودی فوجیوں کے تابوت روزانہ غزہ سے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے قبرستان بھر گئے ہیں۔ اگر غزہ میں مسلمانوں کو دفنانے کی جگہ نہیں ہے تو اسرائیل کے اندر بھی یہودیوں کو دفنانے کی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے چینل ٹویٹر اکاؤنٹ پر، ایکس اکاؤنٹ پر ویڈیو لگائی ہے کہ یہودی فوجی کیسے جو غزہ کے اندر ہلاک ہوتے ہیں، جب ان کی لاشیں قبرستان میں لائی جاتی ہیں تو کیسے یہودی چیخ و پکار کرتے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، چلاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے تو شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو شہادت کا مطلب ہے جنت کا ٹکٹ، اور جو شہید ہوا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ لیکن کافروں کے پاس کیا ہے؟ جو کافر مردار ہوا، ہلاک ہوا، وہ سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ بہرحال عزیزان کرام، غزہ کے اندر اس وقت جو لڑائی ہے وہ چل رہی ہے، اسرائیلی فوج کا نقصان ہو رہا ہے، مجاہدین جیت رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ دیگر خبریں رکھوں گا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے کہ غزہ کے اندر ان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان دانیال ہغاری ہے، اس نے کہا کہ ہم غزہ کے نیچے جو سرنگیں ہیں ان میں گھسے ہوئے ہیں اور مجاہدین کی سرنگوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، جو میرے سامنے کچھ تازہ ترین جو نئی ڈیولپمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیلی جنگی کابینہ میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب میرے سامنے یہ بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو جنگ ہے اس کے بعد کے امور پر گفتگو کی ہے جنگی کابینہ کے اجلاس میں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ یہ جنگ بند کریں اور حماس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سودا کر کے، ڈیل کر کے اسرائیلی قیدیوں کو غزہ سے رہا کروائیں اور حماس کو ختم کرنے کی جو مہم ہے اس کو بعد تک کے لیے موقوف کر دیں یا روک دیں۔ پھر امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے خبر ہے، امریکی صدر نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے جب مجھے پتہ چلا کہ ایک امریکی خاتون وہ حماس کے ہاتھوں 7 اکتوبر کو قتل ہو گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم کارروائی نہیں روکیں گے جب تک کہ تمام قیدیوں کو غزہ سے رہا کروا کے امریکہ اور اسرائیل نہ لے کر آ جائیں۔ ناظرین کرام، یہ تو غزہ کے اندر لڑائی چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس لڑائی کی جو آگ ہے وہ پھیل رہی ہے۔
لبنان کی حدود میں جھڑپیں چل رہی ہیں، یمن کے انصار اللہ حوثی اسرائیل جانے والے جہازوں کا محاصرہ کر چکے ہیں، کوئی جہاز اب اسرائیل نہیں جا سکتا ہے، اسرائیل کی تجارت بند ہو گئی ہے، امریکہ کے فوجی اڈوں پر عراق میں اور شام میں حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الضفہ الغربیہ ویسٹ بینک کے علاقوں میں بھی شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں چل رہی ہیں۔ جو الضفہ الغربیہ کا علاقہ ہے، ایک تو غزہ کا علاقہ ہے فلسطین کا، دوسرا الضفہ الغربیہ کا ہے۔ الضفہ الغربیہ کے علاقے میں آمنے سامنے جو مسلمان ہیں وہ جھڑپیں کر رہے ہیں۔ تقریباً الضفہ الغربیہ میں مسلمانوں کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کے 50 یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک اور بڑی کارروائی آج کی میرے سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوجی چیک پوسٹ پر ایک حملہ ہوا اور اس حملے میں کچھ یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تازہ ترین بریکنگ نیوز آئی ہے۔ روزانہ الضفہ الغربیہ سے مسلمانوں کی گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں۔ تقریباً 5000 سے زائد مسلمان الضفہ الغربیہ سے پچھلے 7 اکتوبر کے بعد سے گرفتار ہوئے ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 300 سے بھی زائد ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب بھی کر رہا ہے۔ کچھ ایسی ویڈیوز تصویریں آئی ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو پکڑا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، انہیں ننگا کیا گیا اور ان کی تصویریں بنائی گئیں، ان پر تشدد کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ تو دنیا سوال کر رہی ہے کہ نازی اور ہٹلر کے دور کو تو یاد کر کے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظلم کرتا تھا، لیکن کیا اسرائیل کسی سے کم ہے؟ اسرائیل سے بڑھ کر دنیا میں بھلا کون دہشت گرد ہے؟ بہرحال یہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں، خبریں ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا نیا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا، اسے بھی فالو کریں، یہ ویڈیو آگے نشر کریں۔ جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔